अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान में सियासी पोलराइजेशन अपनी इंतहा को छू रही है, जहां सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात और तनकीद की जंग में मसरूफ हैं, जिससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और समाजी तकसीम भी काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कशमकश न सिर्फ सियासी इदारों पर अवामी एतमाद को कमजोर कर रही है, बल्कि माशी और समाजी चैलेंजेस को हल करने में भी रुकावट बन रही है। कल होने वाले पंजाब असेंबली के हल्के PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब ने इस तकसीम को मजीद उजागर कर दिया। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच साहिबा ने 78,419 वोटों के साथ कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता फाखिर निशात गुमन साहब ने 40,037 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। ताहम इंतखाबी नताइज पर तनाज़े ने सियासी इंतशार को मजीद हवा दी, क्योंकि मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपोजिशन से और हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी धांधली के इल्जामात आयद करती रही। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि इत्तेहादी हूं, लेकिन एक सीट की बात नहीं, बात जमहूरियत की है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। कौन है जो इन्हें हिदायत दे रहा है कि जबरदस्ती करें? उनका इत्तेहादी हूं मैं बात कर रहा हूं। एक सीट है ना कि आप फ्री फेयर इलेक्शन करवाएं, और ये सारे प्रोसेस को प्रोपगंडा कर देगी, उस पर सवालिया निशान उठ जाएंगे। देखें, जिसके भी कहने पर हो रहे हैं, लेकिन अवाम वही इलेक्शन कबूल करते हैं जो साफ शफाफ। ये इसलिए मैं तो उनको मुतनब्बे करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब ने भी यहां तक कह दिया कि नून लीग को जो सलाम करता है, लोग उसको भी वोट नहीं देते। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अब तो फॉर्म 45 भी बेमानी हो गए हैं। कौमों के फैसले अदालतों में नहीं, सड़कों पर होते हैं, और पाकिस्तान की कौम के फैसले भी बिल सड़कों पर होंगे। जो 8 फरवरी 2024 का मामला था ना, उस दिन तो शायद अभी ये सीख रहे थे नया तरीका। फॉर्म 45 उस दिन रात में इन्होंने बदले, काटे मारे। अब ये हुआ कि फॉर्म 45 तो पहले से जेब में डाले हुए थे उन्होंने। फैसले हमेशा सड़कों पे होते हैं, हमेशा मैदानों में होती हैं। ये तारीख का एक अनमिट उसूल है। पाकिस्तान के फैसले भी बिलाखिर सड़कों पे होंगे। जवाबन इल्जामात को संजीदा लेने के बजाय पंजाब की वजीर इत्तलात आजमा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इत्तेहादी जमात को ही ताने दे मारे और पीपल्स पार्टी को 6,000 वोट्स मिलने पर मुबारकबाद पेश कर दी, जबकि तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पर जीतने और भड़के मारने की आदत हो गई है, बदले कुछ नया लाएं। अब अजीब लगता है, नून लीग की जीत अवामी एतमाद का मजहर है। तो इनको ये पहले भी रोते रहे हैं और अब भी रोते रहेंगे। इनको सोशल मीडिया पे जीतने की और सोशल मीडिया पे बड़के मारने की आदत है। टीवी स्टोरी हो गई, अब इसको बदल लें तो बेहतर है। मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि इस दफ़ा माशाल्लाह 6,000 से ज़्यादा वोट जो है पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, और इसमें चंद साहब की और हसन मुर्तज़ा साहब की बहुत मेहनत शामिल है। सो यकीनन काबिल। दूसरी तरफ भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो उनकी क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द आज अमरीका में अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका में अपनी मुलाकातों का आगाज अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तक़िल मंदूबेन और OIC के वफ्द से करेगा, जबकि दूसरा वफ्द तारिक फातमी साहब की ज़ेर क़यादत मॉस्को में भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा। रूस जो इस वक्त खुद एक जंगी तनाज़े से दो चार है, उसे इतवार के रोज़ सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब यूक्रेन ने रूस की मुख्तलिफ बेसिस पर ड्रोन्स के जरिए हमला किया। एक ऐसी कार्रवाई जिसने रूस के 40 से ज्यादा बॉमर तैयारों को तबाह कर दिया और उसे तकरीबन $7 अरब तक का नुकसान पहुंचाया। यह एक ऐसा हमला था जिसने खित्ते में कशीदगी को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। अभी तक रूस की जानिब से कोई फौरी जवाबी हमला सामने नहीं आया, मगर यह खामोशी भी बड़ी खौफनाक तस्वुर की जा रही है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारों की इतलात के मुताबिक रूस न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि नेटो में शामिल अमरीका और यूरोपीय ममालिक को भी इस हमले का जिम्मेदार समझता है। रूस जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, एक ऐसी कार्रवाई जो शायद सिर्फ यूक्रेन तक महदूद ना रहे बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकता है। क्या ये तीसरी जंग अजीम का आगाज साबित होगा? ये सिर्फ आने वाला वक्त ही बता सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, कन्वीनर हैं आप आवाम पाकिस्तान पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अब्बासी साहब। अब भाई साहब, गुज़िश्ता रोज ये जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है, अब पाकिस्तान में इसी तरह से इलेक्शंस हुआ करेंगे? जी, लगता तो यही है। देखें, हमने इज्जत बेइज्जती का मसला बना लिया कि हम नहीं हारने देंगे, हम हुकूमत में हम जो मर्जी करें, ये रवैया बन गया है। तो इस रवैये से फिर सियासत नहीं रहेगी, जमहूरियत नहीं रहेगी। अब अगर आपके अपने इत्तेहादी जमात जो है उसका उम्मीदवार कह रहे हैं कि धांधली हुई है, चले अपोजिशन जो कहेगी, आप क्या उसका क्या जवाब देंगे?
دھاندلی, ہم نے دھاندلی کی جو ڈیفینیشن اس کو بدل دی ہے. ہم اس کو بالکل برا نہیں سمجھے کہ پولیس استعمال کی جائے الیکشن میں یا انتظامیہ کو استعمال کیا جائے, وہ کھلم کھلا, اور یا پیسے, حکومت کے پیسے استعمال کیے جائیں, یہ ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. یہ ہم نے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم حکومت میں ہیں, یہ ہمارا حق ہے, ایک نیو نارمل بنا دیا, نیو نارمل بنا دیا. تو عوام کا آپ سروے کرا لیں. میں نے ایک سروے دیکھا ہے, 82% پاکستانیوں کا کوئی اعتماد ملک میں الیکشن پہ نہیں ہے. وہ الیکشن کو ملک کے مسائل کا حل نہیں سمجھتے. اتنی ناکامی ہوگی ہے نظام کی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کیسے ملک میں جمہوریت چلے گی, کیسے ملک آگے چلے گا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ 2024 کے عام انتخابات کے بعد یہ اس طرح کا امپیکٹ پڑا ہے؟ یہ 18 سے 18 کے الیکشن, 24 کے الیکشن, اور پھر یہ پورا تسلسل ہے جو رویہ جو پیدا ہو گئے سیاست میں, یہ اس کی وجہ سے بالکل لوگوں کو اعتماد اٹھ گیا. ایک مایوسی سی آ گئی ہے, بے حسی آ گئی ہے. بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ جو نون لیگ تو باشی صاحب ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتی تھی, یہ تو بڑا ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہوتا ہے. وہ چھوڑ دیا ہم نے, وہ اب اقتدار کو عزت دو کی بات ہے. اب اقتدار کو عزت دو. اور میاں صاحب آپ کو لگتا ہے اس پہ الائنڈ ہیں؟ میاں صاحب جماعت کے سربراہ ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ان پہ ہی آئے گی. جماعت کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جماعت کو ڈائریکشن دے. تو جو کچھ ہے وہ اسے بڑی مطلب اس سے اپنے آپ کو مستثنا تو نہیں اپنے آپ کو سمجھ سکتے. سو بھائی صاحب اب نون لیگ کی یعنی کہ یہی اب ایک الیکشن کی طرف اپروچ ہوگی کہ ریاستی مشینری استعمال ہوگی اور دھاندلی ہوگی اور فارم 45 اور 47 کے درمیان جو روڈ ڈسکرپنسیز جس کا آپ بھی تواتر کے ساتھ ذکر کرتے آئے, سسٹمک ایشوز کے ساتھ ہی مزید کمپلیکیٹ کر دیا جائے. جی یہ نون لیگ کا نہیں ہے, پی ٹی آئی کا رویہ بھی یہی تھا. اب یاد ہے وہ جو سارے پریزائڈنگ افسر ہی چوری ہو گئے تھے جی, دھند میں غائب ہو گئے تھے. اور ابھی الزام لگایا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے کہ یہ 2024 کے جو عام انتخابات تھے اس میں یہ ذرا کچا کام کیا ہوا تھا, ابھی انہوں نے پکا کام کر لیا, فارم 45 ساتھ لے کے جیبوں میں گھومتے ہیں. سو اب یہی کچھ ہوگا. بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. ہم آئین توڑنا, الیکشن کی دھاندلی, اس کو ہم نے قبول کر لیا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے, یہ نظام یہی ہے. اسی لیے ملک مشکل میں ہے, اسی لیے آپ ترقی نہیں کر پائیں گے. جب رول آف لا نہیں ہوگا ترقی نہیں ہوگی. باشی صاحب موجودہ حکمران تو کہتے ہیں کہ ہم جنگ بھی ہم جیت چکے ہیں بھارت کے خلاف, ہم معاشی ترقی کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں ملک کو, استحکام آ چکا ہے. شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم پاکستان تو یہی بتا رہے ہیں عوام کو. وہ تو یہی کہیں گے. آپ کو تبدیلی نہیں نظر آ رہی؟ بھارت کو آپ نے ان جارحیت کی آپ نے مقابلہ کیا, ان کو شکست ہو گئی, آپ کو ایک فتح حاصل ہو گئی. آپ کی مسلح افواج تیار تھی, فضائیہ تیار تھی, یہ کام ہو گیا. اب اس سے آگے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو, ملک میں آئین کی بالادستی نہ ہو, ملک میں سیاسی انتشار رہے, ملک کی معیشت زوال پذیر ہی رہے, معیشت میں کوئی بہتری نہیں ہے. یہ جو دعوے کر رہے ہیں کوئی بالکل غلط دعوے, ان کا کوئی حقیقت ان دعووں میں نہیں ہے. آپ اس دفعہ بھی دیکھ لیں گے 6 سے 8 ہزار ارب کا اضافی آپ قرضہ لیں گے, عوام پہ بوجھ بھی ڈالیں گے, اس کے بعد آپ کو مزید قرضہ لینا پڑے گا. عوام پہ نئے ٹیکسز بھی لگیں گے اور بوجھ بھی, جو اور آئی ایم ایف تو آپ ایک ویشس سائیکل. آپ جب تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ملک میں سیاسی انتشار ہوگا تو ملک نہیں ترقی کرے گا, ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ بنیادی باتیں ہیں, اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کر سکتا. بھائی صاحب سیاسی انتشار کا ذمہ دار کون ہے یہ اس کو طول دینے میں؟ سب سیاسی سب اس میں ذمہ دار ہے. یہ کوئی بھی بڑی ذمہ نہیں ہے. میں اپوزیشن کے, پی ٹی آئی نے جتنی جمہوری قدریں تباہ کی ہیں اپنے دور کے اندر, جس طرح حکومت انہوں نے چلائی ہے, جو کرپشن انہوں نے لے کر آئے ہیں, وہ تو ان کی خوش قسمتی ہے. ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو ان کے بعد آئے وہ انہوں نے اس سے بھی بہتر کام کیا, ان کو بھی مات کر دیا, ان کو پیچھے چھوڑ دیا. ان کو بھی جی رائٹ. بٹ بھائی صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ بہتری, کیونکہ مجھے یاد ہے آپ نے میرے لاسٹ شو پہ ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی جماعت جو ہے, آپ لوگ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ نہیں آئے,
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بغیر ان کے اوپر انحصار کیے کوئی اپنے لیے اسپیس آپ کریٹ کر سکیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی جس کو 2018 میں جو بھی حالات تھے جس طرح سے بھی لے کر آیا گیا، ابھی تو عمران خان صاحب جیل میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر آپ لوگ کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا تب تک تو عدالتیں بھی چل رہی تھی، کام کر رہی تھی، پھر تو 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، اب تو 27ویں آئینی ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پوزیشن بھی لے لی ہے اب وہ درست موقف ہے ان کا؟ دیکھیے پوزیشن وہ لیں آئین کی، قانون کی بالادستی کی، اور اس کا مظاہرہ بھی کریں. ان کے پاس ایک حکومت بھی ہے، خیبر پختونخوا میں، اور 12 سال سے آج خیبر پختونخوا میں جو بچہ پڑھ رہا ہے اسکول میں، کالج میں، اس نے ساری زندگی کی تعلیم اس حکومت میں حاصل کی. میں ایک چھوٹی سی، کیا تعلیم کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے، آئین کی بالادستی ہے؟ کیا فنڈامنٹل رائٹس وہاں اویلیبل ہیں؟ تو اس لیے ہم باتیں تو کر سکتے ہیں. یہ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے، وہ کندھوں پر بیٹھ کر آنے والے سارے ناکام ہی رہے ہیں. لیکن فائدہ تو نہیں ہوا، ملک کا فائدہ تو نہیں ہوا. لیکن ان کی مدد کے بغیر جو ہے وہ اپنے لیے اسپیس کریٹ کر سکیں گے آپ لوگ بھی؟ نہیں، وہ اس پیس کا مقصد کوئی نہیں ہے. یہ جب آپ آئین کو توڑیں گے، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بالکل آپ کو اقتدار مل سکتا ہے، آج بھی لوگ اقتدار میں ہیں. کیا وہ کچھ کر پائے ہیں؟ کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا عوام ان کی عزت کرتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں نا. آپ جائیں ذرا باہر نکلیں، یہ آپ کی بار بازار ہے، جائیں ذرا پوچھیں لوگوں سے. ہم بہت کچھ تو ہم چلا بھی نہیں سکتے. جی نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، پھر ہم نے حاصل کیا کیا؟ یہ 7 سال 18 سے آج تک ایک خلا ہے، کچھ نہیں ہوا اس ملک کے اندر. ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائے، اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. لوگ کہاں سے کہاں ترقی کر گئے. ہم آج بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے پڑوسی، ہم آج بھی الیکشن چوری کر رہے ہیں. یعنی 7 سال بعد ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. آج بھی ایک بائی الیکشن ہوتا ہے، پورا پاکستان ایک ہی بائی الیکشن تھا، لیکن ہم اس کو بھی ٹھیک طرح نہیں کر سکتے. اور شاید ہم زیادہ ٹیکنیکس بھی اس حوالے سے سیکھ چکے ہیں، جب آپ کی ہم تھوڑا ایوالو کر رہے ہیں. جب آپ کی پوری مشینری ایک الیکشن پہ فوکسڈ ہوگی تو پھر تو آسانی سے ہو جائے گا نا. جنرل الیکشن میں تو سینکڑوں سیٹیں ہوتی ہیں. سو بھائی صاحب، دس از الارمنگ اینڈ ویو لاسٹ دا پلاٹ. ہم جتنا کمپلیکیٹ اب سسٹم کو کر سکے ہیں، کیا جو موجودہ حکمران ہیں وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ان کو کبھی دوبارہ الیکشنز میں جانا؟ آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو ایک اینیموسٹی یا غم و غصہ ہے لوگوں کے اندر، اس کے پیچھے یہ تمام وجوہات ہیں. ان کو کیا دوبارہ الیکشنز میں جاتا اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہے؟ دیکھیں وہ نہ الیکشن سے آئے نہ الیکشن میں سے جائیں گے. سو اب کیا ہوگا؟ اس کو جب الیکشن فیئر ہوں گے تو خطرہ ہوگا نا. سو اب اسی طرح اب تو جی وہ تو عوام یقین کریں، آپ لوگ یہ نظام نہیں چل رہا. میں جو اپوزیشن ہے اس سے بھی مطمئن نہیں ہوں، ان کے بھی کردار ایسا نہیں ہے کہ جس کی آپ کوئی تعریف کر سکیں. اپوزیشن بھی ناکام رہی ہے. اور بھائی صاحب، آپ جو ایک مطالبہ کرتے تھے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا، وہ آپ ابھی ٹروتھ والے چیز چھوڑ دیا، صرف ٹروتھ پہ آ گیا ہوں. لیکن ٹروتھ پہ بھی آپ ابھی تک ٹروتھ پہ بھی ہیں کہ سچائی کا کمیشن بننا چاہیے. میں کہتا ہوں ٹروتھ کا ہی بنا دیں، پتہ تو چلے ہوا کیا ہے. لیکن کون کرے گا یہ؟ جی کون کرے گا یہ؟ کوئی نہیں کرے گا تو پھر آپ غلطیاں دہراتے رہیں گے. تاریخ دیکھیں، آج اکثریت جو لوگ ہیں پاکستان کے، 2/3 ان کی عمر 32 سال سے کم ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم کیا کیا کرتے رہے ہیں. ہم نے 23 سال تو ملک میں الیکشن نہیں کروائے، 26 سال تک ہم نے آئین نہیں بنایا. یہ ہماری کارکردگی ہے. اور جب ہم نے آئین بنایا تو جس نے آئین بنایا تھا اسی نے پہلی دھاندلی کی. یہ بھی تاریخ ایسا ہے نا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ 73 کے آئین کے تحت جو پہلا الیکشن 77 میں ہوا وہ اتنا دھاندلی شدہ کہ عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور سڑکوں پہ آ گئے. پھر کیا حاصل ہوا؟ ہم نے کبھی اس کو لائے، کبھی اس کو لے گئے، کبھی اس کو تیسرے کو لے آئے، پھر ہم نے ہائیبرڈ حکومتیں بنانی شروع کر دیں. مارشل لا کے دور آئے، ملک تو ترقی نہیں کر سکا. اس لیے ہمیں ذرا بڑے ایک کھلے ذہن اور کھلے دل سے سوچنا پڑے گا کہ ہم ملک کو کیسے چلائیں گے. اپنے مفادات کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، پھر آپ آگے بڑھ پائیں گے.
بٹ آپ کے پاس اگین بھائی صاحب آپ نے کہا کہ نہ اپوزیشن سے خوش ہے اور نہ یہ حکومتی جماعتیں، تو نیچرلی آپ نے جس سروے کا بھی حوالہ دیا جس میں آپ نے کہا کہ 82% کا اب تو کوئی اعتبار ہی نہیں رہا الیکشن پہ اعتبار نہیں ہے، وہ الیکشن کو ملک کے مسائل کا حل تو نہیں آپ کو کیا سمجھتے۔ نظر آ رہا ہے کہ یہاں کے عوام پھر باہر نکلیں گے اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ ان کے حقوق کے اللہ لیے نہ جنگ کرے کہ لوگ سڑک پہ آ جائیں، وہ دن بہت مشکل ہوگا۔ ہمارے لوگوں میں بہت برداشت ہے، اتنی شاید دنیا کا کسی ملک میں نہیں ہے، ہم نے ایسی ایسی چیزیں برداشت کر لی ہیں۔ تو بہرحال اللہ نہ کرے کہ معاملہ سڑک پہ ہے، اس سے پہلے یہ سیاستدانوں کا، ملک کی لیڈرشپ کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہ عوام اپنی تکلیف کی وجہ سے سڑک پہ آ جائیں تو اس سے پہلے مسائل کا حل ڈھونڈنا شروع کریں، نظر آئے لوگوں کو بھائی یہ ہماری بات کر رہے ہیں، ہمارے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب بھائی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ ناظرین کہیں مت جائے گا، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد۔